अगला सवाल कैप्टन उसाफ अहमद विंबलडन का है। उन्होंने सवाल भिजवाया है, क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जी हैं यहाँ मौजूद? ये आज मौजूद नहीं है। सुबह उन्होंने टेलीफोन किया था, पिछले उर्दू सेशन में आए थे और उन्होंने दाढ़ी वाले जी वो लोग यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ बैठे थे। ठीक। उन्होंने कहा है कि क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का कुरान पाक में जिक्र है? हदीसों की रोशनी में आपने इसकी वजाहत गुज़िश्ता उर्दू सवाल और जवाब की महफिल में फरमाई थी। वो चाहते हैं कि कुरान पाक में जिक्र है या नहीं। अब ये जो अंदाज है सवाल का, इसमें भी बहुत कुछ मुज़मिर है। मेरा तजुर्बा है वसी कि जब एक अमूमी सवाल करते हैं लोग और मैं उनके जवाब दे देता हूं, तो वहां से हटकर एक और पनाहगाह में जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अहले कुरान नहीं है, मगर क्योंकि हदीस की रूह से ज़्यादातर ये सवाल उठाया गया कि आने वाले का जिक्र है, नुज़ूल होगा, इसलिए मैंने हदीस ही की रूह से इसका जवाब दिया था। मगर अब चूंकि उस पर मालूम ये होता है, क्योंकि मैं उसको देख रहा था इनका चेहरा, कम से कम इतनी नेकी है कि जिद नहीं की, खामोश बैठे रहे। अब सोचा है कि असल हाल ये है कि कुरान में जाओ, वहां से हमें शायद कोई मतलब की बात निकला है। मगर बुनियादी बातें बाज हैं जो मैं उस वक्त भी खोली थी, अब मैं फिर खोलता हूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान गवाह है कि अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, कुल्लियतन वही पर मबनी कलाम है। अगर किसी को वही पर मबनी कलाम होने के बावजूद कुरान करीम में वो बुनियाद दिखाई ना भी दे और ये कतई बात हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत एक बात कह रही हैं, तो फिर तक़वा का तकाजा ये है कि उन हदीस के फैसले के सामने सर झुकाए इंसान। फिर ये जायज़ नहीं कि ये पूछे कि कहाँ से निकाला आपने। ये सवाल दरअसल हमसे नहीं है, सवाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि इतनी ज़ोर से, इतनी कसरत से जो आपने मसीह के आने की खबरें निकाली हैं, तो कुरान से तो हवाला दिखाएं, क्योंकि आपने फरमाया, मैंने तो नहीं कहा। मगर मैं आपको बताता हूं कि कुरान में बहुत सी ऐसी बातें ऐसे अंदाज में बयान हुई हैं कि आम फहम का आदमी उनको अखज़ नहीं कर सकता कि यहाँ किस बात की बुनियाद रखी गई है। मगर जिन पर शरीयत नाजिल हुई है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कतियत के साथ जानते थे कि इस बात की बुनियाद यहाँ मौजूद है, और हवाला दिया या ना दिया उसकी पेशगोई फरमाई, और पेशगोई जब 100% यकीनी तौर पर पूरी हुई और आपके ज़माने के 1000-1200 साल के बाद पूरी हुई, तो फिर किसी को यह हक नहीं है कि ये कहे कि अपनी तरफ से बातें कही थी। उसकी एक मिसाल दज्जाल की है। दज्जाल का नाम कुरान शरीफ से निकाल के दिखा दें, कोई जिक्र ही नहीं मिलता। जिक्र मिलता है मगर इस्लाम के साथ नहीं। दज्जाल के मुतालिक जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह, आपने इतना डराया है दज्जाल से, यहां तक कि फरमाया कि कोई दुनिया में नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल से न डराया हो, हम कैसे बचेंगे उससे? आपने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत का मुताला करो, और उन आयत में मसीही अकीदे के तौहीद से शिरक की तरफ मायल होने का जिक्र है आगाज में, और आखिर में उनकी दुनियावी तरक्की का जिक्र है। तो अगर दज्जाल का इन बातों से ताल्लुक नहीं था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाते हैं कि इन 10 आयत पहली और आखिरी की तिलावत किया करो और रात सोने से पहले पढ़ लिया करो, तुम्हें समझ आ जाएगी। लेकिन अब आप दोबारा पढ़ के इनको देखें, हैरान हो जाएंगे कि बैन ही निशानदेही हो गई है, और हदीसें जितनी हैं वो इसी तरफ इशारे कर रही हैं। क्योंकि दज्जाल की हदीसों में हर जगह फरमाया कि मसीह नाजिल होगा, यक़्तुल
یقتل الدجال و یقتل الخنزیر، یکسر الصلیب، یقتل الدجال و یقتل الخنزیر. وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا. اب صلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا متع عیسیٰ علیہ السلام ہو. ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولی اور قرآن سے لی. اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں. اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکلی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ. اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاح میں سے ایک صحیح کتب ہے اس کی یہ حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ. اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں. ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا. یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا. لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں. تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیاں انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ. انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا. ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی. جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں. اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا. دلوں کی پاکیزگی شرط ہے. وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی. علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے. جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، تو کیا بتاؤ کیوں ہے؟ کہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریق اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی. علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے. اور ہر دفعہ دل کا سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا، لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اسی رسول کو، کیونکہ باسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں، وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وَبَعَثَ آخَرِينَ مِنْهُمْ۔ آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے۔ کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی۔ صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے، جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائیں، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا، اس کے متعلق فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے گا۔ یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عربی ہے کہ عجمی ہے۔ وہو العزیز وہو ذو الفضل العظیم، بڑے فضلوں والا خدا ہے۔ اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بسا اوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی، بلکہ صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی۔ تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے؟ اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے۔ وہ لوگ کون ہوں گے، اس پر اس کو ذرا تعجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر تکرار کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل من ہؤلاء۔ بعض روایتوں میں رجالن بھی آتا ہے، لیکن بخاری کی روایات میں رجلن بھی آتا ہے، اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک آنے والے کی خوشخبری کی وجہ سے رجل فرمایا گیا ہے۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود نہیں ہوں گے، ان میں سے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی قوم ہے۔ اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کیا جا سکتا ہے، ایک ترجمہ عرب کے مقابل پر عجمی کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کی آیت کا جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے یہ بات تو قطعیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا، کیونکہ اکثر تو عرب کندھے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ملا تو عجم کا کندھا ملا ہاتھ رکھنے کے لیے۔ اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق
یہ مسلمہ بات ہے تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے، آج کل نہیں جانتا کیا کہتے ہوں گے، تمام گزشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں، اہل جو علم حدیث کے واقف، کہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ براہ راست پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو، وہاں اپنے منہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ بس 2 دفعہ کی خاموشی اور تیسری دفعہ کا جواب صاف بتا رہا ہے کہ یہ مبنی بر الہام کلام ہے جو حضور نے بیان فرمایا، اور کلام اتنا پر حکمت، اتنا مربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنائی ہوئی بات ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے۔ اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھی اور پوچھی نہیں گئی تھی۔ سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر دین کامل ہو گیا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آگے؟ سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، اسی کا جواب دیتے ہیں۔ لو کان الایمان و عند ثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے۔ تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی۔ جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے۔ تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے، فکر نہ کرنا بالکل، وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں، میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے۔ عوام کا الانام جو بھیڑوں کی طرف پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب لیڈرشپ بدجانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے، تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔
اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں. علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا. کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی صوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے. تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں. مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں. اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی. اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے. یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کے کام کریں گے. اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں گے. وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے، کچھ دیر فتوے دے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں. بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان سے، وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں؟ جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں، ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا. اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فکرہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا. اور یہ روزمرہ کا دستور ہے. حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا. یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی. یوں لگ رہا ہے جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں. تو پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ. اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا. آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو. برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہے. شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے. اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے
اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے۔ بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور عجز کے، اس کے عجز کے انعام کے طور پر۔ رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی لائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کہا، اللہ نے چلائی۔ دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلامی کا کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا۔ لعلم للساعة وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا۔ تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعة، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی۔ تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اس کا قرآن گواہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ۔ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے۔ اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے۔ کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے، یا کم سے کم برابر تو ہو نا؟ کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے، ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا،
بہت بڑی شان ہے، یہی خاتمیت کا معنی ہے۔ سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جاری۔ اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو۔ انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا۔ کیا ہی اچھی کمپنی ہے۔ اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام ایک اس صحبت میں شرکت کریں گے، نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی۔ اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے، صرف تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں۔